बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर मौज़म फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का जो टॉपिक जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए पेरेंट्स से अपने बच्चों की तरबियत और उनकी अपब्रिंगिंग के हवाले से, वो है जॉइंट फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़। ये टर्म्स हैं, एकेडमिक टर्म्स हैं। वो बच्चे जो जॉइंट फैमिलीज़ में बड़े होते हैं और वो बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बड़े होते हैं, इनकी तरबियत किस तरह होती है, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और चीज़ें किस तरह लेकर चली जाती हैं और इसमें से कौन कौन सी चीज़ों पे कॉशियस होना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले एडवांटेजेस शेयर करूँगा कि जो जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे बड़े होते हैं उसमें क्या क्या फ़वाइद हैं, उसमें किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बच्चों को आपस में रहने की आदत पड़ जाती है। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरों को कैसे स्पेस दी जाए, एक दूसरे के साथ सोशलाइज़ करने में और कौन कौन से अवामिल का ख़्याल रखना पड़ता है, उसके लिए बच्चों को एक तरबियत हो जाती है। उससे बच्चे आपस में मिलजुल के रहना सीख लेते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करना सीख लेते हैं और एक दूसरे को ख़्याल करना सीख लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जॉइंट फैमिलीज़ में रहने का। एक और चीज़ जिसके लिए आजकल हम सब लोग शिकार भी हैं और हर माशरे में ऐसा होता है, और अगर हम हिस्ट्री में देखें कि जब लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे तो बड़े बड़े ख़ानदान गुजारा कर लिया करते थे। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। उससे जो माशी मसाइल जिस पे हमारा माशरा शिकार है, उससे काफ़ी फैसिलिटेट हो जाते हैं। तो जब बंदा जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम लोगों को माशी तौर पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता और हम अपनी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर ली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी रूम, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने पीने का जो इंतज़ामात हैं वो शेयर हो जाते हैं, कपड़े शेयर हो जाते हैं, जूते शेयर हो जाते हैं। बड़ी सारी चीज़ों को हम आपस में खुशी गमी के मौके एक दूसरे को सपोर्ट दे के हम आपस में बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम ज़िंदगी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। खुशी के लम्हात, ईदैन और फैमिली गैदरिंग्स, शादियाँ और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं और हमारे लिए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का या एंजॉयमेंट का बहुत बड़ा एक मौके जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और बच्चों को अपने आप को अपनी जो स्किल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, दूसरों का ख्याल रखना, अरेंजिंग ऑफ इवेंट्स, सारी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है इस हवाले से। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ कि जब बच्चे अकेला रहते हैं, माँ बाप और बच्चे अलग रहते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, मैं इसके हवाले से भी आपसे बात कर लेता हूँ। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को जो है ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। जब बच्चा अकेले रहते हैं उनके लिए अलग रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर लेते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खाने बन जाते हैं, ड्रेसिंग अपनी मर्ज़ी से होती है, कहीं जाना आना हो तो बस आपस में फैमिली ने फ़ैसला किया तो वहाँ चले गए और उनके लिए किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होती इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो एक पर्सनल जो स्पेस है वो उनको मिल जाती है। इसके अलावा एक और उनकी जो अपने जो शौक़ होते हैं वो बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े सुकून के साथ इसको वो फॉलो अप कर लेते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है न्यूक्लियर फैमिली में रहने का। उसके अलावा जॉइंट फैमिलीज़ में ज़ाहिर है कि एक ही तरह का लाइफ़स्टाइल होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता मिलेगा, इतने बजे सो जाना है, ये मतलब एक पूरा पैट स्ट्रक्चर होता है। मगर न्यूक्लियर फैमिली में रहने का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि आप
کوئی خاص رولز نہیں ہوتے ہیں گھر میں، وہی رول ہیں جو ماں باپ نے بنائے ہوتے ہیں. ان کو کسی وقت بھی ایک بندے کے بنے ہوئے رولز ہوتے ہیں، وہ فوراً چینج بھی ہو سکتے ہیں. بچے تھوڑا سا رو پڑتے ہیں یا تھوڑا سا زیادہ ضد کرتے ہیں تو ماں باپ، فار ایگزامپل میرا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بابا میں نے سائیکل چلانی ہے. تو اگر حالانکہ وہ رات کا وقت ہوتا ہے، اگر جوائنٹ فیملی میں ہو تو وہ تو بالکل اجازت نہیں ہے، مگر اگر رات کا وقت ہے، فادر پاس ہے، وہ اسی وقت قانون چینج ہوا، اچھا جی جاؤ تم راؤنڈ لگاؤ. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی سپیس زیادہ ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو قانون کو تبدیل کیا جا سکتا. اب میں جوائنٹ فیملی کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آ جاتا ہوں. اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بچوں کو پرسنل سپیس نہیں ملتی ہے. کوئی انڈیویجول اٹینشن کا جو مواقع ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. بچوں نے اپنی مرضی سے کس طرح لائف گزارنی ہے یا اپنی مرضی سے اپنا ٹائم کیسے سیگریگیٹ کرنا ہے، وہ اتنی زیادہ ان کے پاس آپشنز اویلیبل نہیں ہوتی. وہ پھر جو بھی سارے گھر والے کر رہے ہیں انہیں کو اسی چیز کا حصہ بننا پڑتا ہے، چاہے ان کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. تو یہ کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا. ایک اور چیز جو ہم بہت زیادہ جوائنٹ فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ جی ادھر کی بات ادھر. وہ جوائنٹ فیملیز دیکھتے ہیں جی وہ ساس بہو کے ڈفرینسز، دیورانی جیٹھانی کے ڈفرینسز، پھپھو کے ڈفرینسز، چچا کے ڈفرینسز، وہ کوئی نہ کوئی بات نہ فیملی فرکشن کے چانسز بہت ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا بھی کیا ہے، معمولی باتوں پہ، کپڑوں پہ، جوتوں پہ، کوئی الفاظ کے چناؤ پہ بچے جو ہیں ان کو جو ہے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ بہت بڑا ان کو رول پلے کریں، بڑوں جیسا عمل کریں. اس کے لیے جو ہے بہت بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو ادھر کی بات ادھر کر لیتے ہیں، فیملی فرکشن ہو جاتی ہے. ہاں میرے ہسبینڈ زیادہ کمائی کرتے ہیں تو اس کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے، تو تمہاری جو ہسبینڈ ہیں وہ کم کمائی کرتے ہیں. پھر کسی کی اگر بہو یا بیٹی کوئی جاب کر رہی ہے، وہ اچھا وہ تو صبح سے جاتی ہے شام کو آ جاتی ہے، کام ہی کوئی نہیں کرتی اور سارا کام میرے سر پہ. یعنی جو ہمارے معاشرے میں، ایشیائی معاشرے میں اور خصوصاً پاکستانی معاشرے میں یہ ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں. پھر بچوں کو گاسپ کی عادت پڑ سکتی ہے کیونکہ وہ دادی کی بات ماں کو، والدہ کی بات پھپھو کو، مطلب گھماتے ہیں نا سارا وقت یہ کر جاتے ہیں. اس میں ایک انتہائی منفی اثر پڑ سکتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو جو بھی فرکشن والی باتیں یا ایسی باتیں ہیں وہ بچوں کے سامنے شیئر نہ کی جائیں اور بچوں کو کسی صورت میں اس چیز کا حصہ نہ بنایا جائے. ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب بنتا جوائنٹ فیملی کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ایک فیملی لائن ہوتی ہے، بس اسی کے اوپر سب کو چلنا پڑتا ہے. سارے گھر کا یہ طریقہ ہے، یہ کھانا ہے، یہ رہنا ہے، یہ ڈریسنگ. فار ایگزامپل میں کچھ دن پہلے ایک فیونرل پہ گیا، جنازہ تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. تو آپ یقین کیجئے کہ سارے گھر والوں نے، میل نے ایک ہی طرح کے اپنے گردن کے گرد وہ لپیٹے ہوئے تھے کپڑے. شاید وہ ایک ٹریڈیشن تھا ان کا فیملی کا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی بچہ یہاں کوئی ایسا فیملی ممبر نہ کرنا چاہے تو کیا ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے یہ جو فیملی کا جو ہے لائف سٹائل، اس میں تھوڑی جو ہے نا لائن کہ بھی پورا گھر ایک ہی طرح کے سلسلہ اڈاپٹ کرے اور اس کو مسٹ کر دیا جائے. اور جو نہیں کرے گا تو اس کو پھر جو ہے وہ ہی از آؤٹ آف دا فیملی، اس کا بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور کہتے ہیں جی بھی آپ ہمیں جب جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں تو اس کے لیے جو فکس رولز ہیں یہ ایک بہت بڑا شجر ممنوعہ بن جاتے ہیں کہ بھی ہاں یہ ہو گیا ہے، اب اس چیز کو تو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا. اور اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے فرار تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ سے، اس گھٹے ہوئے ماحول سے باہر نکل جائیں. اور وہ باہر نکلنے کے چکروں میں وہ پھر کئی دفعہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر کئی سال زندگی میں باہر گزار آتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک ڈیٹیچ کر لیتے ہیں فرام دیٹ انوائرمنٹ. تو اگر تھوڑی سی اسپیس دے دی جائے، اگر تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دے دیا جائے، تھوڑی سی لبرٹی دے دی جائے، تو جو جوائنٹ فیملی ہے اٹ کین پلے اے ویری ویری مچ پازیٹیو رول ان دا چلڈرن. ان کے اندر ایک انڈیپینڈنس آ جائے. اگر کوئی اس حد تک آپ یقین کیجئے
میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جی قانون ہے کہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو میری ایک وہ ایس ایس پی تھے ٹریفک کے, ان کے ساتھ ایسے گپ شپ ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں میرے فادر کہتے تھے تم نے ڈاکٹر ہی بننا, اور میرے دادا کی بھی یہی خواہش تھی. تو میں انٹیلیجنٹ تھا, کر لیا ایم بی بی ایس, بن گیا, مگر میری خواہش یہ تھی کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. تو میں سی ایس ایس میں چلا گیا. تو سی ایس ایس میں جانے کے بعد پھر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. تو وہ جن دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ایس ایس پی ٹریفک تھے. یعنی آپ نے اپنا وہ امپوز تو کر لیا, مگر اس چیز کو آپ ایک ڈائریکشن نہیں مل سکی. تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی اسپیس, تھوڑا سا جو ہے نا موقع بچوں کو دے دینا چاہیے. یہی بات شادیوں کے حوالے سے ہوتی ہے. جب جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں تو فکس شادیاں کر دی جاتی ہیں, چاہے وہ ایک مس میچ ہے, چاہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, مگر اس کو جو ہمارے بڑے ہیں, اب چونکہ معاشرہ چینج ہو رہا ہے, لوگ اکٹھے بھی رہتے ہیں مگر لوگ تھوڑی سی لبرٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کریئر کے حوالے سے, زندگی کے آگے ساتھی چننے کے حوالے سے, اور آگے بڑھنے کے حوالے سے میرا خیال ہے اسپیس دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ ہم لوگ نارملی فیس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈس ایڈوانٹیج جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بھی کسی کی بیٹے کی کم کمائی ہے, کسی کی زیادہ ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ ساری خرچ ہوتی ہے, پھر لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے. پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر جوائنٹ فیملیز میں کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جو چھوٹے دوسرے کزنس ہیں وہ پھر دل میں خیال آ جاتا. آپ یقین کریں کہ ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک جوائنٹ فیملی میں ایک بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے چلے گئے. اب وہ ایک مقابلہ شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی اچھا کیا کیا, دوسرے بھائی کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی ابھی فائنینس. آپ یقین کریں اس نے پتہ نہیں کہاں سے, پتہ نہیں لون لیا کیا لیا, کیونکہ اس کی بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ گئے ہیں تو ہم نے بھی جانا. تو اس لیے اب مذہب کے حوالے سے بھی ہے, اور اس کے ڈریس کے حوالے سے, گاڑیوں کے حوالے سے, اسکولنگ کے حوالے سے یہ سارے کمپیریزنس کیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پیشنس لیول, ایک بہت بڑا دل, کیونکہ جب جوائنٹ فیملیز میں رہنا پڑتا ہے تو آپ کو ہر طرف سے خیال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں, معاشی طور پر مضبوط ہیں, مگر کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے جو بھائی یا بہنوں یا جو بھی لوگ فیملی اس گھر میں رہ رہے ہیں, ان کے بچوں کے لیے ایسی حسرت کا باعث نہ ہو کہ جی ہاں کاش ہم بھی ایسا ڈریس لے لیں, کاش ہم بھی ایسا ٹوائے لے لیں. اگر آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر افورڈیبلٹی ہے تو کوشش کریں کہ سب کے لیے لے جائیں, اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو سمجھا دیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, ہم صرف اپنی جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں, اور جو بندہ جذبات کی رو میں بیٹھتا ہے تو پھر چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتا. تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب جوائنٹ فیملی میں رہیں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے چلانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اب ڈس ایڈوانٹیجز آ جاتا ہوں نیوکلیئر فیملیز کے, جو لوگ الگ الگ رہتے ہیں. آپ یقین کریں الگ رہنے میں جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, بلکہ کافی زیادہ ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معاشی مسائل, ہمیں ہر چیز کے لیے ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, خود چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. ایک گھر ہے, اگر ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں, اس کے بستر, کپڑے, پانی, بجلی کے بل, کھانا پینا, جو چیزیں ہمارے پاس ہم سمجھتے تھے جوائنٹ فیملی میں ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ موجود ہی ہیں, ہمیں ہر چیز کے لیے اس کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے. ایک ایک چیز کے لیے ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے فائنینشیل برڈن بڑھ جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ نوکری پیشہ ہے یا اس کے لیے تو بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. It's seen, it's observed once the people are living together, تو بے شک 2-3 بھائی مل کے رہ رہے ہوتے ہیں تو کافی سارے وہ اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں. وہ ایک گھر رینٹ پہ لے لیتے ہیں, رومز بانٹ لیتے ہیں, تو ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. مگر جب ایک بندہ انڈیپینڈنٹ رہنے کی خواہش کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اب سارے مسائل اس نے خود ہی ہینڈل کرنے ہیں, بیمار ہے, اگر میاں بیوی جاب کر رہے ہیں, بچہ بیمار ہو گیا تو اب کون اس کو سنبھالے گا, یا وائف چھٹی کرے یا ہسبینڈ چھٹی کرے. مگر اگر جوائنٹ فیملی ہو تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو ساتھ ایموشنل اور مٹیریل اور ساتھ فزیکل سپورٹ کے لیے سامنے آ سکتے ہیں. مگر اس کیس میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ایک اور چیز جو جوائنٹ فیملیز میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے خود غرض ہو جاتے ہیں, سیلفش ہو جاتے ہیں. وہ اپنی چیز کسی سے شیئر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ میری ہے بس, میں اور اس کو کسی کو نہیں دوں گا.
اور اس کے وہ اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے. اس لیے جو اسکول ہیں, ہمارے اسکولس میں بھی ہم لوگوں کے کریکلم کا حصہ ہے کہ ہم بچوں کو, کیونکہ آج کل زیادہ تر بچے نیوکلیئر فیملی یا الگ الگ رہتے ہیں, تو ہم خود ان کو مونٹیسری سے سکھانا شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو شیئر, جو کہ کسی زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو شیئرنگ کی عادت نہیں رہتی ہے, وہ کہتے ہیں بس یہ چیز میری ہے, میں نے کسی کو نہیں دینی. تو کچھ یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے نیوکلیئر فیملیز میں رہنے کا. پھر اس کے علاوہ اور نیوکلیئر فیملیز میں بہت سارے ایشوز یہ آ جاتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا رہتا ہے, میاں بیوی کے آپس میں کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, جو کہ آج کل کے زمانے میں اٹ از ایٹ اے رائز. تو جب آپس میں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کون کرے گا؟ اگر جوائنٹ فیملی میں ہوتے تو وہاں ساس بھی تھیں, سسر بھی تھے, دیورانی تھی, سارے لوگ مل کے اس فیز میں سے فیملی کو گزار دیتے ہیں اور ان مسائل کا حل کر لیتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے ہر چیز کی سامنے پازیٹیو اور نیگیٹو ساری چیزیں رکھ دی ہیں, اور اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جس طرح کے بھی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور جو پوائنٹ جو نارمل ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں ان کو پری ایمپٹ کیسے کیا جائے, یعنی ان کا ہونے سے پہلے ختم کیسے کیا جائے. اگر یہ آپ چیز ختم کر لیں گے, آپ یقین کیجئے کہ دونوں صورتوں میں اب ظاہر ہے کہ دس از لائف, وی ہیو ٹو پاس تھرو لیو آئدر ان نیوکلیئر فیملیز اور ان جوائنٹ فیملی. فار ایگزامپل ہم ہمارا گاؤں دور ہے, ہمیں یہیں رہنا ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو جو جوائنٹ فیملیز کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیسے شفٹ کرنے ہیں, بچوں کو کیسے ان کے اندر ٹرین کرنا ہے, اور نیوکلیئر فیملیز کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس سے کیسے بچنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو میری یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی, اور آئی ایم شیور انشاءاللہ دیٹ ہم آپ کے لیے اور ہمارے سب کے لیے اس میں کچھ لرننگ ہوگی. اور کوشش کریں کہ جس چیز کی جو اچھائیاں ہیں اس کو قبول کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اور یقین کیجئے کہ ان طریقوں سے ہم اپنے بچوں کو بہتر انسان بنا سکیں گے. جزاکم اللہ خیر.